अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं चूंडुनि खां पोइ हुकूमत साज़ी जे हवाले सां थींदड़ मुलाक़ात, मुशावरत ऐं कमेटियुनि जा राब्ता। हिन वक़्त ताईं पीपल्स पार्टी ऐं नू लीग जी कमेटियुनि जी जेके मुलाक़ातूं थी चुकियूं आहिनि उन में अञा ताईं हुकूमत साज़ी जे हवाले सां फ़ैसिला फाइनल न थी सघिया आहिनि। अॼु पंजों हुकूमती पीपल्स पार्टी नू लीग जी जेके मुज़ाकराती कमेटियूं आहिनि उन्हनि जो मुलाक़ातनि जो दौरु थियो। इन हवाले सां पीपल्स पार्टी नू लीग जो चवणु आहे त शयूं आख़िरी मरहले में दाख़िल थी चुकियूं आहिनि। वाज़े रहे त वफ़ाक़ी काबीना जी जोड़जक जे हवाले सां पीपल्स पार्टी ऐं नू लीग में मुलाक़ातनि जो सिलसिलो जारी आहे त ॿिए तरफ़ PTI पारां सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। PTI पारां MWM जे हवाले सां चयो वियो आहे त जेतिरी सपोर्ट PTI जी MWM कई आहे उनजी महिरबानी जे लाइ के लफ़्ज़ न आहिनि। PTI पारां चयो वियो त हुननि जो पहिरियों जेको हदफ़ हूंदो अॻूणे बानी PTI जी आज़ादी, आला जेके कारकुन अॻवान जेका लीडरशिप जी सतह ताईं जेके गिरफ़्तारियूं आहिनि, जेके वर्कर्स आहिनि उन्हनि जी आज़ादी उन्हनि जो पहिरियों हदफ़ हूंदो। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। इन खां अलावा MQM ऐं नू लीग जे विच में मुलाक़ातूं पिणु हलंदड़ आहिनि, पर अञा ताईं शयूं हुकूमत साज़ी जे हवाले सां वफ़ाक़ी हुकूमत जी जोड़जक जे हवाले सां साम्हूं न अची सघियूं आहिनि। इन समूरी सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि मूंखे जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। नू लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ सिद्दीकुल फारूक साहब मूंसां गॾु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जमात इस्लामी जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ रशीद साहब मूंसां गॾु आहिनि। रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जॾहिं त MQM पाकिस्तान मां मूंखे शबीर अहमद कायम खानी साहब ज्वाइन कयो आहे। तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। सिद्दीकुल फारूक साहब, शुरुआत करूंगी प्रोग्राम की आपसे। क्या कहिएगा, कमेटियों का 5वां जो इजलास है लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी और नू लीग के माबेन जो हुकूमत साजी के मरहले हैं वो फाइनल नहीं हो सके, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजरत खा हूँ। असल में मुल्क जिन मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है उनको हल करने के लिए हुकूमत बन रही, लेकिन जो गुज़श्ता हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत IMF के साथ वो मुआहदे कर गई और उसके नतीजे में जो इक़दामात करना पड़े और जिस हद तक हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा, बरामदात को नुकसान पहुंचा, इसके साथ ही महंगाई बढ़ गई, तो ये चीज़ें बायस तशवीश हैं। और मैं समझता हूँ हर सियासी जमात या बिलखुसूस ये दोनों जमातें हैं वो अपनी जो सियासी बका है उसको ख़तरे में देख रही हैं कि अगर कोई फ़ैसला गलत हो गया और ये मसाइल हल करने में कामयाब ना हुए तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ और आसमान से फरिश्ते तो उतरेंगे नहीं, ये मसाइल इन्हीं लोगों ने हल करने हैं। देखें, काबतुल्लाह में मुशरिकीन अरब ने 360 बुत लाकर रख दिए थे। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों के जरिए वो बुत नहीं उठवाए। वो बुत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग की, सहाबा इकट्ठे हुए, मक्का फतह करने पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा ने वो बुत उठा के बाहर फेंके। तो ये मिसाल देने का मतलब ये है कि भाई ये दोनों पार्टियां और इनके बाकी जो इत्तेहादी हैं मसाइल इन्होंने हल करने हैं। अगर कोई ज़मानतें हासिल करनी हैं तो जिनसे ज़मानतें हासिल की जा सकती हैं उनसे ज़रूर हासिल करें कि ये ना हो 2 साल के बाद फिर एक और ड्रामा शुरू हो जाए। तो ये मुल्क अब ड्रामों का मुतामिल नहीं है। यहाँ ठोस फैसले और 5 साल का पूरा मैंडेट जब तक नहीं चलता और ये पार्टियां अपने ज़ाती मफादात, सियासी और पार्टी के मफादात से बुलंद होकर फैसले करके उनको नाफिज नहीं करती, तब तक मुल्क मुश्किलात से नहीं निकलेगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, फिर आप समझ रहे हैं कि 5 साल मैंडेट की जो बात आपने की है, कहीं उसमें कोई रुकावट है जिसकी वजह से जो मामलात हैं वो अभी तक खत्म ही मराइल में दाखिल नहीं हो पा रहे? माजी देखें ना क्या हुआ। नवाज शरीफ साहब को 4 साल से के जो पूरे नहीं हुए निकाल दिया गया। ठीक। दूसरा चार्ज शुरू नहीं हुआ तो जनाब अली यहाँ धरने शुरू हो गए।
پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ عمران خان نے تو خیر کوئی حد ہی نہیں چھوڑی، انہوں نے تو اپوزیشن کو اور سب کو کیا کیا، کیا کیا معاہدے کیے، کس طرح سے معیشت تباہ کیا، ان کا تو معاملہ الگ ہے۔ تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب یہ جو 5 سال جب یہ حلف اٹھا لیں اور حکومت بنا لیں تو ایک دن بھی کم 5 سال میں نہیں ہونا چاہیے، ایک دن بھی کم 5 سال میں نہیں ہونا چاہیے، مطالبہ ہے اس کی وجہ سے چیزیں شاید ابھی حتمی مراحل میں داخل نہیں ہو سکی ہیں۔ جماعت اسلامی سے رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ رشید صاحب، جماعت اسلامی کا موقف یکسر مختلف ہے۔ صدیق الفاروق صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مابین جو معاملات ہیں وفاقی کابینہ میں کے حوالے سے، وہ ابھی تک حتمی مراحل میں داخل نہیں ہو سکے، لیکن ان کی گفتگو آپ نے سنی کہ جو ماضی میں ہوتا رہا، چاہے وہ عمران خان نے کیا، چاہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہوتا رہا، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، 5 سال میں ایک دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے جب تک یہ شورٹی نہیں ہوگی۔ جماعت اسلامی تو نتائج کو مانتی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سبین۔ جماعت اسلامی کا موقف واضح اور دو ٹوک ہے، اور 2024 کے انتخابات کو ہم پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے ساتھ دھوکہ سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ آرٹیفیشل انتخابات کرا کر کے، اور امیر جماعت اسلامی پاکستان کے موقف کے مطابق کہ ہمارے یہاں انتخابات سے پہلے حکومت بن گئی اور اس کے بعد انتخاب کرانے کی کوشش کی گئی، تو اس پورے انتخابات کے اندر جیتنے والے ہوں یا ہارنے والے ہوں، کوئی ایک دھڑا بھی اس وقت اس انتخاب سے مطمئن نہیں ہے۔ اس وقت 45 فارم کے پیرل 47 فارم جاری کیے گئے، جس میں انتخابات کا مینڈیٹ جو ہے وہ سراسر چرایا گیا ہے، اور جماعت اسلامی اس کے اوپر سیو دی ڈیموکریسی کانفرنس ایک اسلام آباد میں کال کر رہی ہے، اور اس میں ہم ان تمام جماعتوں کو جو انتخابات کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں ان کو جمع کریں گے اور مشترکہ طور پر لائحہ عمل پیش کریں گے۔ رشید صاحب، مطمئن تو کوئی بھی نہیں ہے نا، نہ پیپلز پارٹی، نہ نون لیگ، نہ جماعت اسلامی، نہ پی ٹی آئی، کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ متفق نہیں ہے، لیکن فیصلہ یہ کیا گیا، پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو زرداری نے جو بات کی کہ ہم نے پہلے بھی پاکستان کھپے کی بات کی تھی، اب بھی ملکی قومی مفاد میں ہم چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں بلاول صاحب، جو پاکستان کھپے ہیں نا، وہ پاکستان اپنے لیے کھپے کی بات کر رہے ہیں۔ مسئلہ اس وقت 16 مہینے کی ان کی پی ڈی ایم کی حکومت، اور پھر اس کے بعد اس انتخاب، فراڈ انتخاب کے بعد دوبارہ اسی حکومت کو بننا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس حکومت سے بیزاری کا اعلان تو مجموعی طور پر اس ٹرن آؤٹ نے بتایا ہے نا، کہ مینڈیٹ تو بہرحال لوگوں کو ملا ہے، ووٹ تو دیا گیا ہے، ووٹ تو چرایا گیا ہے، اور ووٹ چرانے کے بعد پھر اپنے من پسند افراد کو حکومت میں بیٹھانے کے لیے جو حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ میں خود وہ کینڈیڈیٹ ہوں جو لیاری کے حلقے پی ایس 106 سے انتخاب لڑا تھا۔ 45 فارم کے مطابق میں کامیاب ہوں، لیکن 47 فارم کے مطابق میں ناکام ہوں۔ تو صرف یہ ایک مثال نہیں ہے، پاکستان کے اندر بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلا کام تو الیکشن کمیشن کو اس فراڈ الیکشن کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے فوری طور پر سلطان راجہ صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ دوسرا، جوڈیشنل کمیشن بننا چاہیے جو اس پورے انتخابات کا فرانزک آڈٹ کرے، اور ملک کی جمہوریت کے اوپر جو شب خون مارا جا رہا ہے، یعنی لوگوں کو بیزار کیا جا رہا ہے اس جمہوری نظام سے، اس کا تمام محب وطن سیاسی جماعتوں کو نوٹس لینا چاہیے۔ اس وقت کراچی شہر کی صورتحال آپ نے دیکھی ہے کہ کراچی شہر کی صورتحال میں یعنی 22 نشستوں کے اندر فارم 45 کے مطابق جو ہے وہ 20 نشستیں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواران جیت گئے، جماعت اسلامی کو صوبائی نشستیں ملی، لیکن کیا ہوا؟ چوتھے اور 5ویں نمبر پر ایم کیو ایم، جن کو 9، 10 اور 11 ووٹ ملے، ان کو پاکستان کے پورے فراڈ الیکشن کے نتیجے میں 15 قومی اسمبلی کی نشستیں دے دی گئیں۔ یعنی یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی اس ساری عمل سے لوگوں کو تو ووٹ سے اور ووٹ کی طاقت سے بیزار کرنے والی بات ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو لوگ تو اعتماد نہیں کریں گے، آئندہ 20 انتخابات بھی ہو جائیں لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلیں گے۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ جن لوگوں نے یہ ساری سازش رچائی تھی، یہ اپنے من پسند پارٹیوں اور اپنے من پسند امیدواران کا انٹرویو کر لیتے اور ان میں نشستوں کو تقسیم کر دیتے۔ 50 ارب روپے قومی خزانے سے الیکشن کے اوپر خرچ ہوئے ہیں، اور کھربوں کی تعداد کے اندر لوگوں نے انتخابی کمپین کے اندر جو ہے وہ پیسے خرچ کیے ہیں، محنتی لوگوں کی خرچ ہیں، لوگوں کے پاس مینڈیٹ موجود ہے، اور اس ساری صورتحال کے بعد بھی اگر لوگوں کی تشفی اور تسلی نہیں ہے
تو بہرحال اس پورے نظام کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس سوال کا حل جمہوری قوتوں کو بیٹھ کر نکالنے کی ضرورت ہے۔ شبیر صاحب، گفتگو آپ نے سنی، کیا کہیے گا اس سارے سیاسی سیناریو میں؟ ایم کیو ایم پاکستان بھی کافی بینیفیشری رہی ہے، ایم کیو ایم پاکستان، جبکہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ایم کیو ایم پاکستان نے چرایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سبین، کہنے کو تو بہت سی پارٹیاں کہہ رہی ہیں، لیکن ابھی الیکشن تو خیر ہو ہی گئے ہیں، الیکشن ہوئے بھی آج 10 سے 11 دن ہو گئے ہیں، اور اب میری گزارش ہے، ان پارٹیوں سے گزارش ہے، ان امیدواران سے گزارش ہے جو ہار گئے ہیں، وہ اپنی ہار کو تسلیم کر لیں۔ دیکھو الیکشن ہوئے ہیں اور یہ ہمیشہ میں یہ دیکھتا رہا ہوں، جو پارٹیاں ہار جاتی ہیں یا جو امیدواران ہار جاتے ہیں وہ یہی الزام لگاتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، فیئر الیکشن ہوا نہیں۔ پہلے تو یہی پارٹیاں کہہ رہی ہیں الیکشن ہوں گے ہی نہیں۔ دیکھو 8 فروری کو الیکشن ہوئے ہیں، 6-7 تک تو لوگوں کے ذہن میں یہی بات تھی کہ شاید الیکشن نہ ہو، کسی طرح سے الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں گے، لیکن بہرحال الیکشن ہو گئے ہیں۔ اب الیکشن میں تاثر یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ شاید ایم کیو ایم، جس طرح ابھی کہا کہ بینیفیشریز رہی ہے ایم کیو ایم، دیکھو بھائی ہم بینیفیشریز کیوں رہے؟ ہم نے الیکشن لڑا ہے، کوئی چور دروازے سے ہم نہیں آئے ہیں، اور پوری دنیا نے دیکھا، کمپین چلائی ہے، کراچی میں ہم نے سیٹیں زیادہ جیتنی تھی، جو ہمارا ٹارگٹ تھا یا جو ہمارا کام تھا، جو ہماری ورکنگ تھی، وہ سیٹیں ہمیں نہیں ملی، ابھی بھی ہم مطمئن نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ کہ بہت سی سیٹیں ہم نے ہاری ہیں۔ ایک قومی اسمبلی کی میں خود بھی امیدوار رہا ہوں اور میں خود بھی کینڈیڈیٹ تھا PS 96 سے، میں خود الیکشن ہارا ہوں، میں پارٹی کا ایک سینئر ذمہ دار ہوں، میں ہارا ہوں، مجھ سمیت کئی ایسے، ایک ہمارے ابو بکر صدیقی صاحب ہیں جو ابھی MNA تھے، ابھی آج سے 3 ماہ پہلے تک وہ MNA تھے، وہ خود الیکشن انہوں نے کانٹیسٹ کیا تھا صوبائی اسمبلی کا، وہ الیکشن ہار گئے ہیں۔ جو ہماری پہلے پکی سیٹیں ہوا کرتی تھی، شاہ فیصل کالونی کی، لانڈی کی، کورنگی کی، وہاں سے ہمارے الیکشن ہارے ہیں۔ تو جب ہم بھائی آپ پورے کراچی سے انتخاب آ رہے ہیں، پورے کراچی سے انتخاب آ رہے ہیں، آپ کو 1,62,000 ووٹ شہر سے ملے ہیں فارم 45 کے مطابق، یہ سب 2 نمبری ہے، آپ کی ایک نشست نہیں ہے۔ اچھا ہم 2 نمبری اور آپ تو 10 نمبری ہو، آپ 2 نمبری ہیں، 2 نمبری۔ رشید صاحب کائنڈلی سن لیں، میں آپ کی طرف آؤں گی، آپ کو بولنے، رشید صاحب بالکل بولیے گا۔ غلط بیانی کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، حقائق کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ رشید صاحب بالکل میں آپ کو موقع دوں گی، ذرا شبیر صاحب کو وضاحت کرنے دیں، میں آپ کی طرف آ رہی ہوں۔ پھر آپ میں سکت ہونی چاہیے سننے کی، آپ لوگ ہمیشہ، آپ کا کام کیا، ہم نے سنا بھی ہے، برداشت بھی کیا آپ کو بھائی، 25 سال برداشت کیا ہے۔ بات کروں گا سبین، ان کو بات کریں، اپنی بات کریں۔ جی رشید صاحب کائنڈلی 2 منٹ میں آپ کی طرف آؤں گی، شبیر کے بعد میں آپ کی طرف آ رہی ہوں۔ جی قائم خانی صاحب، دیکھو جب ان کی باری ہو اپنی باری میں بات کر رہے ہیں، ابھی خاموش رہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی قائم خانی صاحب، جی باری میں یہ تہذیب ہے ان کی، یہ تمیز سیکھی انہوں نے، یہ بات تمیز قائم خانی صاحب، تہذیب مت سکھائیں آپ کی تمیز تہذیب کو سب نے دیکھا ہے۔ آپ بس خاموش رہیں۔ جی قائم خانی صاحب پلیز کنٹینیو۔ رشید صاحب پلیز آپ ذرا 2 منٹ سن لیں، میں آپ کا موقع لوں گی اس کے بعد۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، جی ہم نے کام کیا ہے، ہم نے لوگوں کے دکھ درد کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم کراچی کو آن کرتے ہیں، ہم وہ پارٹی نہیں ہر جمعے کو مسجد کے آگے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پمفلٹ بانٹنے لگ جاتے ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ اسی لیے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہم نے بہت سی سیٹیں جیتی اور بہت سی سیٹیں ہم ہارے بھی ہیں۔ اب جو لوگ ہار گئے ہیں ان کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ملک ابھی اس چیز کا مکمل ہو نہیں سکتا کہ ملک کے، آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں اس الیکشن میں اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں اور یہ ملک ہوا ہے، یہ الیکشن ہوئے ہیں۔ اب جب الیکشن ہوئے ہیں، اگلی 5 سال اس کا انتظار کریں، محنت کریں، عوام میں جائیں، اگر عوام آپ کو تسلیم کرتی ہے، آپ کے کام کو دیکھتی ہے، اور تو ضرور عوام کو، ابھی یہ بات کر رہے ہیں، ابھی ہم نے بائیکاٹ کیا اس الیکشن میں، بلدیاتی الیکشن میں، تب جا کے ان کو سیٹیں ملی ہیں، ورنہ ان کی تو ہم نے ضمانتیں ضبط کروائی ہیں جماعت اسلامی کی۔ یہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو لوگوں کو یہ بیوقوف بناتے ہیں، ہر جمعے کو کھڑے ہو کے مسجد کے آگے اور مدرسوں کے آگے کھڑے ہو کر یہ ہینڈ بل تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے کام کیا ہے؟ نہیں مذہب، قائم خانی صاحب مذہب کی طرف نہ ہے، میں رشید صاحب کا موقف لے لیتی ہوں۔ جی رشید صاحب، تو اب یہ بات ہے ذرا۔ جی رشید صاحب، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم تو مسترد شدہ جماعت ہے، اگر ان کو یقین دہانی نہیں کرائی جاتی تو یہ اس انتخاب سے بھی باہر ہوتے، بائیکاٹ کر لیتے۔ یعنی ان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آپ کو اتنی نشستیں لکھ کر کے دی گئی ہیں، اور وہ نشستیں ان کے حوالے پہلے تھی انتخابات سے پہلے۔ قائم خانی صاحب ذرا سکون سے سن لیں، میں نے رشید صاحب کو، جی کراچی کی آواز بننا، کراچی کی آواز بننا، کراچی کے لیے مظاہرہ کرنا، کراچی کے لیے بات کرنا، سڑکوں پر نکلنا، یہ ہمارا فخر ہے بھائی۔ آپ تو کراچی چھوڑ کے بھاگ گئے،
آپ تو فاشسٹ کراچی میں تنظیم موجود تھے. ہے. آپ نے بلدیہ کی فیکٹری میں لوگوں کو چلا دیا تھا. آپ نے بلدیہ کی فیکٹری میں لوگوں کو چلا دیا تھا. آپ کے تو الیکٹیبل بک گئے تھے. آپ کے پاس تو مینڈیٹ تھا ہی نہیں موجود. آپ نے تو یہ پورا ڈرامہ رچانے کے بعد سازواز کی ہے اور کراچی سے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا مینڈیٹ کھایا ہے, چرایا ہے. آپ نے کراچی کا مینڈیٹ چرایا اور ہمیں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں کہ ہم سڑکوں پر موجود تھے اور موجود رہیں گے انشاءاللہ. کراچی کو دوبارہ تاریکی کی طرف نہیں لوٹنے دیں گے. کراچی کی آواز بنی ہے جماعت اسلامی. جماعت اسلامی پر لوگوں نے اعتماد کیا. دم تھا تو بلدیاتی انتخاب لڑ لیتے نا. آپ سے تو کسی نے خیرات نہیں مانگی تھی, لیکن جب سروے میں آپ 2% دکھ رہے ہوں آپ نے تو الیکشن فراری اختیار کریں گے. پھر آپ فراری اختیار کریں گے ٹھیک. نا. صدیق الفاروق صاحب میرے ساتھ ہیں, رشید صاحب میرے ساتھ رہیے گا, قائم خانی صاحب, رشید صاحب میرے ساتھ رہیے گا. کا سودا کیا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی جی قائم خانی صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھو بات یہ کر لی آپ کو, ابھی بات وہ کریں جو میں نے ایک بات کی. میں نے کسی انہوں نے مسئلہ چھڑا ایم کیو ایم کا کہ انہوں نے چرایا ہے, عوام کا مینڈیٹ چرایا. بھائی آپ ادھر موجود تھے کہ آپ نے چرایا؟ آپ اپنے ہار کو تسلیم کریں, بڑے پن کا ثبوت دینا. الیکشن میں خود آ رہا ہوں نا. بھائی ہم سے زیادہ بڑے پن کا ثبوت کون دے گا بھائی؟ حافظ نعیم نے تو سیٹ چھوڑ دی نا, ملی تھی. اس نظام نے حافظ نعیم کو سیٹ دی تھی, وہ لوگ چھوڑ دی. مینڈیٹ قبول کیا پی ٹی آئی کا, پی ٹی آئی کا مینڈیٹ قبول کیا ہم نے. آپ بھی قبول کر لو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ. ہم کیوں لاٹ لپک رہی ہے وزارتوں کو دیکھ کر کے؟ 2018 میں تمہاری کیوں بولتی بنتی جب 9 ووٹ ملے, 10 ووٹ. 5,500 پولنگ اسٹیشن کے اندر کوئی پولنگ اسٹیشن فارم 45 کے مطابق نہیں کی جب ایم کیو ایم کا مینڈیٹ چڑھایا گیا تھا 2018 میں, 14 ووٹ 28 ووٹ ملے ان کو. یہ لوگ خاموش تھے جب ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا, جب ان کی حلق میں آواز نہیں نکل رہی تھی, جب ایم کیو ایم کا مینڈیٹ 2018 کو چڑھا کر پی ٹی آئی کو دیا گیا تھا. چلے صدیق الفاروق صاحب بھی میرے ساتھ ہیں, صدیق الفاروق صاحب بھی میرے ساتھ ہیں, ذرا تأمل سے سن لیں آپ. صدیق الفاروق صاحب سے میرا رابطہ ہو چکا ہے. صدیق الفاروق صاحب, دونوں معزز مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی. مینڈیٹ چرایا گیا ہے, یہ خدشات میں نے یہی بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ سمیت جماعت اسلامی ہو, ایم کیو ایم ہو, پی ٹی آئی, تمام تر پارٹیز کو یہ شکایت ہے. لیکن اس کے باوجود کیا حل ہے اس کا؟ ری الیکشن کی طرف ملک نہیں جا سکتا دوبارہ. احتجاج, دھرنا, ہر پارٹی اپنا جمہوری رائٹ ہے وہ کروا رہی ہیں. کیا ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا صبر سے سن لیں. جی. جماعت اسلامی قیام پاکستان سے پہلے کی جماعت. سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ میرے روحانی مرشد ہیں. ان کی تمام تصانیف الحمدللہ میں نے پڑھی ہیں, اور اب بھی میرے سرانے تفہیم القرآن, ان کے ساتھ 2 اور تفاسیر بھی ہیں لیکن موجود ہوتی ہے. اور جو ترجمہ میں پڑھتا ہوں وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن پاک کا میں پڑھتا ہوں. یہ تو ہے وابستگی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے. تو ایم کیو ایم کے قیام سے پہلے بھی جماعت اسلامی تو موجود تھی. تو جماعت اسلامی اپنی 70-75 سال کی جو انتخابی کارکردگی ہے یا جو انتخابی ریکارڈ ہے 4 صوبوں میں, پہلے مشرقی پاکستان میں بھی تھی جماعت اسلامی, تو اس کو سامنے رکھے. جس وقت ایم کیو ایم نے ان کا مینڈیٹ نہیں چرایا, جس وقت کسی اور نے نہیں چرایا, اس وقت ان کو مینڈیٹ کیوں نہیں دیا؟ میرے کچھ دوست ہیں جماعت اسلامی کے, بہت جماعت اسلامی کی مجلس شورا میں بھی بیٹھتے ہیں. تو میں نے انہیں یہ گزارش کی تھی کہ یار آپ سروے کروائیں کہ جماعت اسلامی کو لوگ ووٹ کیوں نہیں دیتے. اتنی پرانی جماعت خدمت بھی کرتی ہے, خدمت خلق بہت کرتی ہے. ایک وقت تھا اس کے اسکول, کالجز, تعلیمی ادارے تھے, لوگ ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ وہ پتہ نہیں وہ کب کرائیں گے, انہیں کرانا چاہیے. اب میں آتا ہوں اس بات پر کہ ہم سب کو جو ہے وہ صبر سے کام لینا چاہیے. ابھی جماعت اسلامی کے دوست نے یہ مشورہ دیا ہے کہ
जमहूरी क़ुव्वतों को वो बुलाएंगे। तो ये जमहूरी क़ुव्वत होने का सर्टिफिकेट कौन देगा? जमात इस्लामी देगी कि जिस जमात को वो बुलाएंगे वो जमहूरी क़ुव्वत है, जिसको वो नहीं बुलाएंगे वो जमहूरी क़ुव्वत नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए इंतखाबात की इंक्वायरी के लिए। 2013 के इंतखाबात की इंक्वायरी के लिए इमरान खान के मुतालबे पर और उनके बताए हुए नाम के रिटायर्ड जज को सरबराह बना दिया गया था कि ले जनाब करें आप ये इंक्वायरी करें। तो फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें ये कहा कि इक्का दुक्का इंतखाबी खिलाफ वर्जियाँ तो हुई हैं लेकिन धांधली नहीं। खिलाफ वर्जी ये है कि किसी ने पोलिंग स्टेशन जो 100 गज की बजाय 50 गज के अंदर लगा ली, किसी ने वहाँ कोशिश की कि यार मुझे वोट देना। इस तरह की ये इंतखाबी जो है वो गलतियाँ हो सकती हैं, हुई। अभी मेरे दोस्त ने ये कहा कि जी हुकूमत पहले तय होती है, इंतखाबात बाद में होते हैं। और मेरे भाई हुकूमत तो अभी तक नहीं बनी, 5 मीटिंग्स हो गई हैं, आज भी पता नहीं वो फाइनल करती है नहीं करती। तो आप इस तरह की अफवाहों के पीछे न लग जाया करें। अभी आपको तो सारी पार्टियों के नुमाइंदों से बेहतर होना चाहिए। अभी आपने पकड़ लिया जनाब, बराह रास्त हो गए। हालांकि दरमियान में सबीन मेमन मौजूद हैं जो सवाल करें हम उसका जवाब दें। आपको डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको सबसे बेहतर अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए और खुदा तौफीक दे हम सबको कि हम इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम हुकूमत नाफिज करें, लोगों के मसाइल हल करें, हमारा अखलाक बुलंद हो। लेकिन उसको सबसे पहले हमें अपने ऊपर नाफिज करना पड़ेगा। अगर हम अपने ऊपर नाफिज नहीं करते तो फिर सारी हमारे दावे, सारी बातें गलत हैं। ठीक, रशीद साहब गुफ्तगू आपने सुनी जमात इस्लामी के हवाले से भी सिद्दीकुल फारूक साहब ने जो बातें की हैं। जमात इस्लामी ने जो बात की है एपीसी की और जमहूरी क़ुव्वतों को बुलाने की, ज़ाहिर है एहतजाज तमाम तर पार्टियां कर रही हैं, जमहूरी हक है उनका, लेकिन सॉल्यूशन क्या आप देख रहे हैं? मैंडेट चुराने की जो शिकायत है तमाम तर पार्टीज को है, लेकिन आप नहीं समझते कि अब आगे की तरफ बढ़ना चाहिए? क्या होना चाहिए? नताइज को जो है वो रिजेक्ट किया जाए तो क्या हल हो सकता है फिर? सवीन मैं सिद्दीक अल फारूक साहब का एहतराम करता हूँ जी, और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने लिटरेचर पढ़ा जमात इस्लामी का और दुआ गो भी हूँ कि उस पर अमल दरामद भी करें। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ इनकी कि जी जमात इस्लामी को वोट नहीं मिलता, निकाल लेना 45 फॉर्म। जमात इस्लामी ने 8 लाख से जायद वोट लिए कराची के अंदर, दे देते, एक सूबाई असम्बली की नशिस्त दिए। यानी हमारा एहतजाज बिल्कुल रिकॉर्ड के मुताबिक दुरुस्त है। जमात इस्लामी का मैंडेट चुराया जाता है, उसके रास्ते में रुकावट डाली जाती है। जमात इस्लामी एनआरओस के जरिए नहीं आती। जमात इस्लामी के पास करप्शन की फाइल नहीं है जिनको दिखाकर इनको वापस किया जाएगा। जमात इस्लामी के वीडियो स्कैंडल्स नहीं होते, इसलिए जमात इस्लामी को आने नहीं दिया जाता। जहां तक की बात कर रहे हैं हुकूमत तो बन गई ना, जब तो वजारतों की बंदरबाट के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और एमकेएम में झगड़े चल रहे हैं। यानी वजारत उज़्मा का फैसला किया है ना इन्होंने बैठ करके, और ये आज नहीं, आज से इंतखाबात से पहले किया गया। अब जब नशिस्तों के अंदर तनाज़े मौजूद हैं तो अब ये तय नहीं हो पा रहा कि शराकत दारी किसकी कितनी और कितनी ज्यादा होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। जीडीए ने बहुत बड़ा सिंध के अंदर एहतजाज किया, हैदराबाद बाईपास पर आपने देखा लाखों इंसान निकल कर आए। शहर कराची के अंदर एहतजाज हो रहा है, इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज हो रहा है, लाहौर में एहतजाज हो रहा है, लोग सड़कों पर मौजूद हैं। जमहूरी पार्टी को सनद की जरूरत नहीं है, जमहूरी रवैयों की जरूरत है। गेट नंबर 4 और गेट नंबर 6 की तरफ देखने वाली जमहूरी कुव्वतें नहीं हो सकती। जो अवाम की तरफ देखती हैं वही जमहूरी कुव्वतें होती हैं। इसलिए जमहूरी कुव्वतों के लिए सर्टिफिकेट वोट है, वोट। और वोट जो डब्बे के अंदर डला है और 45 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दर्ज किया है, उस वोट को पहली सीढ़ी बनाया जाए इस काम के लिए। हमारा मौका बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को आगे इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ उस वक्त बढ़ेगा कि जब पाकिस्तान के अंदर मौजूद सियासी जमातें
پاکستان کے اندر ادارے، پاکستان کی عدالتیں آئین پاکستان کے اوپر جوں توں عمل کرنے کے اقدامات اٹھائیں۔ اگر لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر کے اور ایک دوسرے کے دروازے دیکھ کر کے چلنے کی کوشش کریں گے تو آئین اسی طرح پامال رہے گا، جمہوریت اسی طرح رسوا ہوتی رہے گی، ووٹ کو حیثیت حاصل نہیں ہوگی اور اسی طرح بندر باٹ ہوتی رہے گی۔ اس وقت کراچی شہر ایک بہت بڑا کیس ہے کہ اس کی اسٹڈی کی جانی چاہیے۔ کراچی کی اسٹڈی کریں گے، آپ کو سب کچھ سامنے نظر آ جائے گا۔ ٹھیک، 2 منٹ ہیں صدیق الفاروق صاحب، آپ کی اجازت سے میں شبیر صاحب کا موقف شامل کر کے پھر آپ کی طرف آتی ہوں۔ شبیر صاحب، گفتگو آپ نے سنی، نون لیگ کے ساتھ ایم کیو ایم کے معاملات بھی طے نہیں ہو پائے، کیا کہیے گا؟ دیکھیں آج ہماری کون کہہ رہا ہے کہ معاملات طے نہیں ہو پائے، ہماری بہت اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے نون لیگ اور ایم کیو ایم کی، اور ایک ہمارا ڈیلیگیشن گورنر صاحب مصطفیٰ کمال صاحب اور فاروق ستار صاحب کی صدارت میں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے، اور جو ہمارا وفد ہے وہ انہی بات پہ بات کر رہا ہے، اور ہم کوئی خدا نخواستہ ہم کوئی وزارتوں پہ نہیں لڑ رہے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں وہ مسائل کسی طرح سے حل ہوں، کیونکہ عوام سفر کر رہی ہے، اور خصوصاً کراچی کے عوام نے جو مینڈیٹ دے کے ہمیں 15 قومی کی سیٹیں دی اور 25 صوبائی کی دی ہیں، اب ہم پہ ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم عوام کو کس طرح ڈیلیور کریں۔ عوام کی بات کر رہا ہوں میں، اپنے ووٹروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اپنے ووٹروں کے لیے کام تھوڑی کریں گے، ہم تو پورے کراچی کے لیے کام کریں گے، پورے حیدرآباد، پورے سندھ کے لیے، پورے ملک کے لیے ہم ڈیلیور کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایم ہے، یہ ہمارا مشن ہے اور یہ ہماری نیت ہے۔ تو اب یہ میں سمجھتا ہوں اب اس چیپٹر کو کلوز ہو جانا چاہیے، اب الیکشن کو 10 دن ہو گئے ہیں، اس بات پہ فارم 45 فارم 47 پہ نہ جائیں، فارم 45 ہمارے پاس بھی موجود ہے، اور ہمارے پاس تو فارم 45 جو ہے نا وہ اٹیسٹڈ موجود ہے آر اوز کے، ایسے ہم نے بازار سے خرید کے ہم نے وہ نہیں وہ فارم 45 اپنے ہاتھ سے بھر کر ہم میڈیا پہ اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کریں، نہیں، ہمارے پاس آر اوز کے ایتھینٹک سائن ہوئے سرٹیفائڈ اٹیسٹڈ ہمارے پاس موجود ہیں۔ جب الیکشن کمیشن یا اور اگر کوئی جوڈیشل الیکشن کمیشن وہ بنتا ہے کوئی انکوائری کا، تو ہمارے پاس تمام ایویڈنس، تمام پروف ہیں، ہم کوئی ہوا میں بات تھوڑی کر رہے ہیں، کوئی مذاق تھوڑی ہے بھائی، الیکشن کنٹیسٹ کیا ہمارے امیدواران نے، الیکشن ہم جیتے ہیں، ہم کوئی جہاں ہم ہارے ہم نے بھی تسلیم کیا، میں نے خود نے کہا کہ میں خود الیکشن ہارا ہوں، اور اس طرح ہمارے ایک ابو بکر صدیقی صاحب ہیں جو ایم این اے ہیں وہ آ رہے ہیں، اور روق صدیقی آ رہے ہیں الیکشن، تو پارٹی کے بہت سے سینئر رہنما الیکشن ہارے ہیں، جب ہارے ہیں تو ہم نے تسلیم کیا ہار کو، لیکن جہاں جیتے ہیں ہماری جیت کو تسلیم کریں نا۔ کراچی کی اچھا جماعت اسلامی، چلو ہم کراچی میں بولتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے مینڈیٹ چرایا، بھائی پورے پاکستان میں آپ سے کس نے مینڈیٹ چرایا؟ ایک سیٹ انہوں نے لی، عوام نے بری طرح ان کو مسترد کیا ہے۔ اب اس کو ایم کیو ایم نے تو پورے پاکستان میں 100 سیٹیں لے لی، کراچی میں ایم کیو ایم نے تو پورے پاکستان میں 100 سیٹیں لے لی ہیں، کراچی کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے، ہم کراچی کے دکھ درد کے ساتھ کھڑے ووٹ ٹھیک، دیتے تو صدیق الفاروق صاحب میرے ساتھ ہیں، صدیق الفاروق صاحب کا ووٹ موقف، دیتے تو قائم خانی افسوس نہیں صاحب۔ ہوتا۔ 3 سیٹوں کے 45 فارم لے آئے بہادر آباد چورنگی پر، ہم بھی لے آتے ہیں 3 سیٹوں کے صرف۔ ٹھیک، قائم خانی صاحب، صدیق الفاروق صاحب جی پلیز جی۔ رشید صاحب کی عمر بہت چھوٹی ہے، میں چھوٹے بھائی کے طور پر ان کا احترام کروں گا اور کرتا ہوں۔ گیٹ نمبر 4 کی انہوں نے بات کی، چونکہ ان کی عمر چھوٹی ہے، انہیں 70 کے انتخابات یاد نہیں ہو سکتے، جب شیر علی پٹوڈی جنرل جو تھا وہ وزیر اطلاعات تھا اور جماعت اسلامی کو پورا سپورٹ کر رہا تھا، اور یا کی حکومت جماعت اسلامی کی پشت پر تھی۔ پھر اس کے بعد ضیاء الحق آیا، جماعت اسلامی اور ضیاء الحق ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ پھر پرویز مشرف آیا، پھر جماعت اسلامی پرویز مشرف کے ساتھ تھی، بلکہ پرویز مشرف کے کہنے پہ انہوں نے انڈین پرائم منسٹر کے خلاف لاہور میں جلوس نکالا، گاڑیوں پہ حملہ کیا۔ تو اس لیے یہ بات نہ کہیں کہ جماعت اسلامی کبھی گیٹ نمبر 4 کی طرف اس نے دیکھا نہیں، یا کوئی عامر جو فوجی عامر ہے اس کے ساتھ جماعت اسلامی نے ہاتھ نہیں ملائے، یہ نہ کہیں بات۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جماعت اسلامی کا جو مشن تھا اوریجنل، اس مشن پر اگر آگے بڑھے اور جمہوری انداز میں آگے بڑھے اور ایک آدھ 2 سروے کرا لے، اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرے۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ووٹ نہیں ملے تو میرا مطلب پورے پاکستان کا ہے۔ کراچی میں آپ کی چونکہ وہاں اردو سپیکنگ میجارٹی ہے اور اس میں آپ کا اثر رسوخ ایک حد تک ہے، لیکن اگر نعمت اللہ خان صاحب وہاں کے میئر بنے تو ایم کیو ایم سے بائیکاٹ کروایا گیا، نعمت اللہ خان صاحب کو وہ سیٹ دی گئی۔
آپ نے انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑ کے اتنی بڑی جیت کبھی حاصل نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب جمہوریت کے لیے دین کے لیے کام کریں اور اپنی زبان اچھی کریں, الفاظ کا استعمال بہتر کریں, ایک دوسرے کا احترام کریں اور ملک کی خدمت کریں. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا آپ نے آج کے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین نہیں تے ہاٹ ایشو پروگرام جو وقت پنجی پجانی تے پہتو ایندڑ پروگرام تے نیندا اجازت اللہ واہی.